वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मेरे साथ वैसे इज़्ज़ा भी है, बाय द वे कंपनी किया है उसने कहा है कि मैं भी व्लॉग सुनना भी चाहती हूँ, सो शी वाज़ जस्ट सिटिंग। तो इज़्ज़ा की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जनाब, आज कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। हमने देखा कि नेशनल डायलॉग कमेटी जो कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और इस तरह से मौलवी महमूदुल हक और इस तरह चंद अफराद पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई हुई है। वो जनाब उन्होंने कहा है कि कोट लखपत जेल में मुलाकात के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। एनडीसी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पार्टी क़यादत जेल में मौजूद सीनियर रहनुमाओं से मुनासिब मशावरत नहीं कर रही और अहम सियासी फैसलों में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। एनडीसी के बयान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैनुल-अक़वामी सफारतकारी को सराहते हुए कहा है कि अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी सियासी मुकालमा बेहद ज़रूरी है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जेल में मौजूद पीटीआई रहनुमाओं ने मुज़ाकरात को मौजूदा बहरान का वाहिद हल करार दिया है। और ये वो पीटीआई की जो जेल में कोट लखपत जेल में जो कैदी मौजूद हैं, ये उनकी राय है जनाब। और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया और कहा कि इमरान खान को मौलजीन तक रसाई और मुलाकातों की इजाज़त देने से सियासी माहौल बेहतर हो सकता है। अब जनाब ये तो मौक़िफ़ आ गया है एनडीसी का, नेशनल डायलॉग कमेटी का, कि जी हमारे साथ जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की वो हमें लूप में नहीं रखती, ना हमसे वो मशवरा लेती है, ना हमारे पास वो मुलाकातों के लिए आते हैं, बल्कि अब हमें दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और सियासी एक कोई ना कोई सियासी इस चीज़ का मतलब आप कह लें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने एनडीसी के तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पार्टी अपनी क़यादत से वुकला के ज़रिए मुसलसल राब्ते में है और एनडीसी के बयानात काबिल एतमाद नहीं है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम कैदी रहनुमाओं से बाकायदगी से राब्ता रहता है। ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि पार्टी क़यादत को जेल में मौजूद रहनुमाओं से ज़्यादातर तवातुर के साथ मुलाकातें करनी चाहिए। यानी कि ये तो बस अब वो कह रहे हैं, लेकिन ये हमने देखा कि बारहा जो वहाँ पे मौजूद है क़यादत जो जेल में मौजूद है, ऑब्वियसली उनकी अपनी एक कुर्बानी है, तो वो उनका ये गिला है कि हमसे मौजूदा क़यादत आके मुलाकात नहीं करती, मशवरा नहीं करती। आई थिंक कि करना चाहिए बिल्कुल। जो जेल में लोग मौजूद हैं वो इमरान खान के बड़े करीब भी थे और वो एक एक्सपीरियंस्ड सियासतदान भी हैं, तो वो कोई ना कोई सियासी हल आपको अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन खैर ये पीटीआई का मौक़िफ़ आया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ज़रूर मुलाकात करने जाते होते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मौजूदा रहनुमाओं से ज़्यादा तवातुर के साथ मुलाकातें करनी चाहिए। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी जो जनाब इस तासुर को रद्द करते हुए कहा है कि वो शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैद रहनुमाओं से कानूनी टीम के ज़रिए मुसलसल मुशावरत में रहती है, अलबत्ता उन्हें एनडीसी की तरह बरह रास्त मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म ने ये बोला है जनाब। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून से गुफ्तगू करने वाली बाज़ सीनियर पीटीआई रहनुमाओं ने एतराफ़ किया है कि जेल में मौजूद रहनुमाओं से नाकाफ़ी राब्ता पार्टी के अंदर बेचैनी और नाराज़गी का बायस बन रहा है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप इसे टीवी पैकेज या वीओ या न्यूज़ बुलेटिन की मुख्तसर कॉपी के अंदाज में चाहते हैं तो मैं वो भी तैयार कर सकता हूँ। जनाब ये सारी चीज़ें हैं और इसमें ऑब्वियसली उनकी शिकायतें, उनके गिले बिल्कुल वैलिड हैं कि उनको वहाँ पे ऑब्वियसली वो किसके लिए ये सारी कुर्बानी दे रहे हैं, मौजूदा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ इमरान खान के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको लूप में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तो एक जो मौजूदा क़यादत है, ये तो इन पर मुकदमा नो डाउट के जायज़ मुकदमा बनता है और जायज़ शिकायत बनती है कि ना कोई वो हिकमत अमली देने में कामयाब हो पा रहे हैं, ना कोई लाहे अमल दे रहे हैं कि किस तरह से वो इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे, क्या लाहे अमल देंगे, क्या तहरीक चलाएंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और ऑब्वियसली डायलॉग इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन, तो इसके लिए वो कोशिशें जारी हैं। सो लेट्स सी। फवाद चौधरी साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो बारहा इस चीज़ को कहते भी रहते हैं कि जी जो मौजूदा क़यादत है ये नाअहल है और वो इस काबिल नहीं है कि उस तरह का सियासी, या वो उतना कद काठ नहीं रखती कि वो उस तरह का सियासी डायलॉग कर सके।
تو لیٹس سی اب ان کی کوششیں کس حد تک پوری ہوتی ہیں. فواد چودھری صاحب نے مزید کہا کہ کوٹ لکھپت میں اسیر رہنماؤں کی مذاکرات کے لیے واضح حمایت اب آگے بڑھنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مذاکرات کا آغاز کرے اور کوٹ لکھپت میں اسیر لیڈرشپ کو رہا کرے اور عمران خان سے ملاقاتوں کو بحال کیا جائے. تحریک انصاف اپنی غلطیاں تسلیم کرے. دوسری طرف سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں بند ہوں اور پاکستان کے سیاسی ماحول میں کشیدگی کم کی جائے. نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کا عمل فوری شروع کیا جائے. یہ ویسے دیکھا جائے تو بہت مناسب اور موضوع یہ ایک حل ہے جو فواد چودھری صاحب فلوٹ کر رہے ہیں کہ اوبویسلی ایک اسٹیگنٹ سی سچویشن آ چکی ہوئی ہے, ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف یہ تمام سیاسی حالات پہنچ چکے ہیں. تو اب آئی تھنک دس از اے ہائی ٹائم کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سینئر پولیٹیشنز مل بیٹھ کر جس طرح سے اوبویسلی جس طرح سے آپ نے ثالث کا کردار ادا کیا اور اتنے پرانے ایران امریکہ 40 سال پرانے آپ نے دشمنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا, تو پھر ہمارے ملک میں پھر ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکیں. ملک کی خاطر اپنی اناؤں کو قربان کریں, اپنا دل اپنا ظرف بڑا کریں اور ملک کی خاطر ہی, تاکہ یہ جو ایک بے چینی سی کنڈیشن ہے, جو سچویشن ہے اور ایک انسرٹنٹی ہے, اوبویسلی جہاں جس معاشرے میں ایک انسرٹنٹی ہو ملک میں, تو وہاں پہ پھر سرمایہ دار بھی سوچتا ہے کہ مجھے آیا ادھر سرمایہ کاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. جہاں جس ملک میں سچویشن ہی پتہ نہ ہو کہ کس قسم کا پولیٹیکل ٹرمائل آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, تو وہاں پھر اوبویسلی کاروباری لوگ سوچ سمجھ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو وہ ماحول کو سازگار کرنے کے لیے معاشی لحاظ سے اور کاروبار فرینڈلی ماحول بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں. سو اٹس اے ویری ویل ایفرٹ. سو آئی ہوپ کہ چیزیں آگے بڑھیں. اور جناب لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو حکومت کی پرفارمنس بھی کوئی خاص اچھی نہیں جا رہی. حکومت کے خلاف بہت کچھ اسپیشلی جو ان کی گورننس کے حوالے سے ایک لمبی چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے. اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے اضافہ ہوا ہے, پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ کیا گیا, اب پیٹرول پر لیوی 80 روپے کر دی گئی ہے جس کی شرح سب سے زیادہ ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں 13 روپے 23 فی لیٹر اضافہ کر دی ہے. جیٹ فیول کی نئی قیمت 251 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہوگی. یعنی عام عوام جو ایک موٹر سائیکل یا رکشہ چلاتا ہو وہ 300 سے زائد کا پیٹرول خریدے گا. شہباز رانا نے اس حوالے سے بڑا تفصیل سے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم لیوی کو پیٹرول پر 80 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کے فیصلے کا مزید دفاع نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ پیٹرولیم لیوی کو 18% جی ایس ٹی کے متبادل کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا تاکہ یہ رقم قابل تقسیم قومی محاصل یعنی ڈویزبل پول میں شامل نہ ہو اور صوبوں کے ساتھ تقسیم نہ کرنا پڑے. اگر آج بھی 18% جی ایس ٹی لاگو ہوتا ہے تو پیٹرولیم لیوی تقریباً 41 روپے فی لیٹر بنتی ہے. حکومت آج کے اضافے سمیت عوام سے تقریباً 40 روپے فی لیٹر اضافی وصول کر رہی ہے. تو اگر صرف 18% بھی جی ایس ٹی کے مساوی وصولی کی جاتی تو آج پیٹرول کی قیمت تقریباً 270 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 293 روپے فی لیٹر ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے اور ابھی بھی قیمتیں بہت ہائی ہیں. اور جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے تھے, معاہدہ طے پا گیا تھا, عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بہت نیچے آئی تھی, اس وقت بھی موجودہ حکومت نے نو ڈاؤٹ کہ قیمتیں کم کی تھی لیکن اتنا ریلیف نہیں دیا تھا جتنا ریلیف یہ عوام ڈیزرو کرتی تھی. لیکن جیسے ہی حالات دوبارہ سے بگڑے ہیں, تھوڑے ادھر ادھر اٹیکس ہوئے ہیں, حملے ہوئے ہیں ایران اور امریکہ کی جانب سے ایک دوسرے پر, اور تھوڑی سی کشیدگی تلخی بڑھی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ پھر ایک دم سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں عالمی مارکیٹ میں بھی. لیکن وہاں جیسے ہی بڑھی ہیں تو ادھر یہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں سپر سپیڈ کے ساتھ نا, آپ کہہ لیں کہ فاسٹ اینڈ فیوریس سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں. لیکن جہاں کم کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ بالکل کچھوے کی چال کی طرح جو ہے نا یہ نیچے آہستہ 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 لے کر آتے ہیں. اور لیکن بڑھاتے ہوئے یہ لوگ نہیں سوچتے, ایک سیکنڈ نہیں لگاتے, فوراً بڑھا دیتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بالواسطہ ٹیکسوں میں مسلسل اضافہ کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا سلسلہ بند کرے.
بہت دے چکے ہیں ہم نے عوام سے، اور کتنے آپ نے ٹیکسز لینے ہیں، اور خصوصاً جب اس کی پارلیمان سے واضح منظوری بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیٹرول لیوی کے حوالے سے ایک نقطہ ہے جو کہ حکومت کو ضرور کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، زراعت کے حالات بھی بہت برے ہیں، کسان سڑکوں پر ہے، سراپا احتجاج ہے، چاہے وہ گندم کا سیزن ہو، چینی کا سیزن ہو، گنے کا سیزن ہو، ہر بار ہم نے دیکھا کہ کسان جو ہے، چھوٹا کسان اسپیشلی، وہ تو مطلب اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں آتا بیچارہ، وہ سارا سال محنت کرتا ہے کہ اب جب وصولی کا ٹائم آتا ہے تو اس کو اتنا بھی نہیں دیا جاتا جتنا اس نے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے، پروفٹ اس کو کیا ملنا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سالانہ 35 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال موجود ہے، جبکہ ہم گندم پروڈیوس کرتے ہیں، زرعی ملک ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود گندم میں 35 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال موجود ہے۔ 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے نا وہ ہمیں اب درآمد کرنی پڑے گی، امپورٹ کرنا پڑے گی، ورنہ غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے نا، فوڈ باسکٹ کے حوالے سے بھی یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور موجودہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم پیٹرول میں جہاں عوام کو ریلیف دے، وہاں گندم کے حوالے سے چھوٹے کسان کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ کو اسپیشلی بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ کسانوں کو بہت زیادہ شکایات ہیں پنجاب گورنمنٹ سے، تو پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ کر لیں، کچھ سلیوشن نکال لیں کہ کس طرح سے ہم کسان فرینڈلی پالیسیز نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کسان اس ٹائم بالکل خوش نہیں ہے، بلکہ اب تو یہاں تک سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کا دور بقول کسانوں کے کہ وہ 1000 درجے بہتر تھا ایز کمپیئر ٹو دس نون لیگ کا جو یہ دور ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل کے حوالے سے بتائیں، ایران امریکہ کے حوالے سے، تو ایران نے ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے حوالے سے اپنا عہد نبھایا ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایران سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 9 کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ پورا پیچھے یہ پورا پیٹرن ہی ایسے رہا ہے کہ صبح وہ دھمکی دیتے ہیں ایران کو کہ جی ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے، ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور شام کو وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 9 کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج دشمن کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی افواج ساحلی علاقوں، جزیروں، سرحدوں اور دیگر حساس مقامات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایرانی افواج مکمل چوکس ہے اور ایران کی سلامتی اور عوام کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ ایرانی قوم اپنی افواج کی ثابت قدمی، قربانیوں، دفاع وطن میں ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ امریکہ کی ایران کو دھمکی، امریکہ نے جناب وہی سلسلہ جاری و ساری ہے، امریکہ باز نہیں آ رہا ہے ایران کو دھمکانے سے۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ ابنائے ہرمز میں حملے بند کرے اور ٹول ٹیکس وصول نہ کرنے کا اعلان عوامی سطح پر کیا جائے۔ امریکی حکام نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے ایز یوزول۔ لیکن وہ ٹرمپ صاحب ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کی جتنی بھی دھمکیاں تھیں، انفیکٹ آپ نے جتنے حملے بھی کیے، تو آپ ایران کی ریزیلینس پاور کو ختم نہیں کر سکے، وہ ابھی بھی اسی طرح سے ریزیلینٹ ہے، ابھی بھی وہ اسی طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جناب ہم نے پھر دیکھا کہ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت نتیجہ خیز رہی ہے۔ ایران کے جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے پر امریکہ کے پاس عسکری آپشنز موجود ہیں۔ مطلوبہ جوہری نتائج حاصل نہ ہوئے تو ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو بتایا ہے کہ جہازوں پر حالیہ حملے ایرانی نظام کے سخت گیر حصے کے باعث ہوئے۔ تو اب یہ سچویشن ہے، اوبویسلی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مذاکرات کافی مشکل مذاکرات ہیں، اتنے آسان نہیں ہیں۔ اوبویسلی ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ مسٹرسٹ کا فیکٹر ہے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ مذاکرات میں بارہا یہ چیز سامنے آئی۔ ایون جب یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں جب یہ مذاکرات ہو بھی رہے تھے، I think I just forgot the name of that place، جو ریسنٹ ابھی جہاں پہ مذاکرات ہوئے، انفیکٹ جب وہاں مذاکرات ہو بھی رہے تھے تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا سچویشن وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں
تب بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کی تھیں تو اس وقت بھی یہ ایران کا وفد حالانکہ وہاں موجود تھا، لیکن ایران نے کہا تھا کہ اب ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتے، ہم نے نہیں ملنا مذاکرات کے لیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب ادھر بیٹھ کے یہاں اپنا وفد ہمیں بھیجا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم سے وہ بات چیت کریں، اور ادھر وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پھر جناب وہاں سے دھمکیوں کا سلسلہ کم ہوا تو پھر یہ لوگ بیٹھے، تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کرے کہ سینٹی پریویلز۔ اوبویسلی آئی تھنک سو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی جنگ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے، بس ان کو اپنے اندر، ان کے ملک کے اندر، اور اسپیشلی جو جیوش لابی ہے اس کی جانب سے جو ہے نا بہت زیادہ پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ یہ کیا، یہ تو آپ جو ہے نا بالکل ایک طرح سے سرنڈر کر رہے ہیں، تو شاید وہ اس وجہ سے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ بٹ اسٹل مذاکرات اتنے آسان نہیں ہیں۔ آئی ہوپ کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، لیکن دس ول نیڈ ٹائم، اور یہ اتنے آسان نہیں ہے کہ 60 دن میں سب کچھ طے ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہوں گے، اور اس میں آئی بلیو کہ شاید یہ پروسیس آئی مین مشکل ہے، اس میں اس طرح سے دھمکیاں بھی ہوں گی، اٹیکس بھی ہوں گے، حملے بھی ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آئی اسٹل ہوپ کہ ہوپ فل کہ کہیں نہ کہیں معاملات طے ضرور ہو جائیں۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔